बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है, बेपाया लुत्फ़ व करम है कि उसने हमें अपने कलाम हकीम को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हमें खैर जमात में दाखिल फ़रमाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बक़रा की आया बरकत नंबर 74 का लेसन होगा। सबसे पहले हम अल्फाज के मानी को देखते हैं। सुम्मा फिर कसत सख्त हो गए, क़ुलूबुकुम क़ल्ब की जमा क़ुलूब, क़ुलूबुकुम तुम्हारे दिल, मिन से बादी ज़ालिका इसके, फ़हिया पस वो दिल, कल हिजारा जैसे पत्थर हैं, ओ या अशद्दु क़स्वा उससे भी ज़्यादा सख्त, व इन्ना और बेशक मिनल हिजारत पत्थरों में से, लमा जो जिन से यतफज्जर फूट पड़ती हैं, मिनहु उससे अल अनहार नहरें, व इन्ना और बेशक मिनहा उन पत्थरों में से, लमा जो यशक्का को फट जाते हैं, फयखरुजु मिनहुल मा पस जारी हो जाता है उससे पानी, फापस यखरुजु निकल खड़ा होता जारी हो जाता है, मिन हो उससे यानी उस पत्थर से, अलमा पानी, व इन्ना और बेशक मिनहा उन पत्थरों में से, लमा जो याहबे तो गिर पड़ते हैं, नीचे गिर पड़ते हैं, बुलंदी से नीचे गिर पड़ते हैं, मिन खशियतिल्लाह अल्लाह ताला के खौफ से, वाह और मान ही अल्लाह ताला बेगाफिलिन बेखबर अम्मा से जो तामलून तुम अमल करते हो। ये सूरह बक़रा जो 2 नंबर सूरह मुबारका है उसकी आया मुबारका नंबर 74 के अल्फाज के मानी थे। अब इस आया मुबारका को हम तफसीरी हवाले से देखते हैं कि इससे पीछे हम पढ़ चुके हैं कि कौम यहूद में से एक शख्स ने अपने चचा को कत्ल कर दिया और फिर उसके नतीजे में फिर एक गाय का ज़िबा किया जाना, उनका बार बार अल्लाह के कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से बार बार जवाब आना। बेलाखिर वो गाय ज़िबा हुई और फिर अल्लाह के अमर के मुताबिक उन्होंने एक गाय का जो मरी हुई गाय है, ज़िबा शुदा गाय है, उसका एक टुकड़ा, उस मुर्दा गाय का एक टुकड़ा, मुर्दा उस जिस्म को जो मकतूल था उसको मारा। वो उठ के बैठ कर उसने जो है बताया कि मुझे फ़लाँ शख्स ने कत्ल किया। और ये अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का इजहार था। और अल्लाह ताला इस तरह की अपनी कुदरत के नज़ारे और उसके अम्बिया और रुसल मोजज़ात दिखाते रहे, उसके औलिया करामात दिखाते रहे, खार के आदात मनाजर दुनिया को दिखाते रहे, किस लिए? ताकि उनके दिल नरम हों, उनके दिलों में नरमी आए। इस यानी खार के आदत काम को जो रूटीन से हट कर काम है, शक्के कमर जैसे आका अलैहिस्सलाम ने चांद को 2 टुकड़े कर दिया और दर्जनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम असा मुबारक फेंकते हैं तो सांप बन जाता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा जिस्म, मुर्दा आता उनके सामने, अल्लाह के इज़्न से उनको उठा देते हैं। इस तरह सारे अम्बिया को मोजज़ात मिले, लेकिन मकसूद क्या है कि ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को नज़ारा दिखाना ताकि उससे जो दिलों की सख्ती है वो दूर हो, दिलों का टेढ़ दूर हो और दिलों के अंदर नरमी आए, रिक्कत आए और वो ताबेदारी की तरफ आए, फरमाबरदारी की तरफ आए, अतात की तरफ आए और अपने आप को झुकाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अमर के सामने, और जो कहा जा रहा है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उसको कबूल कर लें। अब बनी इसराइल ने ये मंजर देखा और उनके दिल पसीजे, दिलों के अंदर नरमी आई, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अतात और फरमाबरदारी की तरफ बढ़े, लेकिन
جو ایک شروع سے ان کا ایک آتے ثانی اور بنی ہوئی تھی، نافرمانی نافرمانی نافرمانی، نئی بات ماننا، نئی بات، جیسے یہ مدینہ پاک کے یہودی سارا کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام ان کے سامنے ہیں، قرآن مجید اتر رہا ہے، اور پھر تورات کے اندر، انجیل کے اندر ساری خوشخبریاں پا چکے ہیں۔ ایون یہ اپنے شام، فلسطین، ان علاقوں کو، مصر کو چھوڑ کر مدینہ پاک میں آ کے انہوں نے اپنا یہاں پر سٹے اختیار کیا اور یہاں سکونت اختیار کی، صرف کس لیے؟ جو انہیں خبریں ملی تھیں کہ اللہ کے محبوب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں والی سرزمین میں تشریف لائیں گے، اور مدینہ پاک جو یثرب تھا، پوری دنیا میں، پورے عرب میں سب سے زیادہ کھجوروں کے والے سے یہ سرزمین تھی، اور اس کے جو خد و خال، جو کچھ نشانیاں بیان کی گئی تھیں کہ اللہ کے حبیب یہاں ہجرت فرمائیں گے، تو یہاں آ کر انہوں نے سکونت اختیار کی، اور یہ صرف بیماریوں کی اماجگاہ تھی، انہوں نے بیماریوں کو سینے سے لگایا صرف اللہ کے محبوب کی خاطر، آقا علیہ السلام کے استقبال کی خاطر، لیکن جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور یہ حسد کی آگ میں جال اٹھے، ایمان کی طرف نہیں آ رہے، اکڑ گئے ہیں، اور اسی لیے بار بار ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہا کہ ان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو۔ جیسے یہ واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ اس واقعہ سے ان کے دل میں رقت آئی، نرمی آئی، لیکن پھر بعد میں ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو اس یعنی قوم یہود جو مدینہ پاک کے یہودی تھے، ان کو بتانا مقصود تھا کہ کہیں تم بھی تو وہی فیض لیے یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے ہو، بیدار ہو، جو جاگ جاؤ، کہیں اسی خرابی میں اور اسی علت کا تم شکار تو نہیں ہو جو تمہارے آبا، تمہارے اسلاف جس مصیبت کا شکار تھے۔ اور ایسا ہی فرمایا کہ پہلے ان کے دل نرم ہوئے، اور ان کو پیغام دینا بھی مقصود تھا مدینہ پاک کے یہودیوں کو، کہ پھر کیا ہوا، ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اب خطاب ان کو ہے، حالانکہ حقیقت میں تو ان کے آبا کو خطاب تھا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اس کے بعد یعنی اس من بعد ذالک، اس واقعہ کے بعد، فہیہ کالحجارہ، کہ پس وہ دل نہیں بلکہ کیا ہیں، وہ پتھر ہیں سختی میں، اور اشد قسوہ، یا سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ایسی ہی بات ہے کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، تو فرمایا پتھروں کو ہی دیکھ لو کہ پتھر ایک سختی کی علامت ہے۔ جب بھی بات کی جاتی ہے سختی کی تو پتھر کی مثال سامنے لائی جاتی ہے، تو فرمایا پتھروں کو ہی دیکھو۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک پتھروں میں سے ایسے پتھر ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ جن کے اندر سے اللہ کے خوف سے نہریں جاری ہیں، اللہ کے خوف سے نہریں جاری ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور انہی پتھروں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس اس پتھر سے پانی جاری ہو جاتا، نکل کھڑا ہوتا۔ فرمایا اسی طرح تیسرے درجے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک انہی پتھروں میں سے ایسے بھی پتھر ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے بلندی سے نیچے زمین کی طرف گر پڑتے ہیں۔ اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے بے خبر اس سے جو کچھ تم اے قوم یہود کر رہے ہو، اے بنی اسرائیل کر رہے ہو۔ تو اس سے گویا ایسے پتھر بھی ہیں، اور ہم بھی اگر اپنے اوپر غور کریں قرآن مجید کے اس مقام کے مطابق، اگر یہ قرآن مجید کا مقام نہ ہو ہمارے سامنے اور اللہ رب العزت کا کلام ہمارے سامنے نہ ہو، تو ہم اس طرح کا نور کس طرح ہم اپنی عقلوں میں سمجھوں میں لا سکتے ہیں کہ ہم تو جب یہاں تھک جاتے ہیں، اک جاتے ہیں اپنے کاموں سے، تو پھر ہم پہاڑوں کی طرف نکلتے ہیں، وہاں پر چشمے دیکھتے ہیں، نہریں دیکھتے ہیں، اور پتھروں کا گرنا دیکھتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں تو فرمایا کہ یہ جو نہریں بہہ رہی ہیں یہ اللہ کے خوف سے رو رہی ہیں، ان سے جو چشمے جاری ہیں یہ اللہ کے خوف سے یہ چشمے جاری ہیں، اور انہی میں سے ایسے پتھر ہیں جو بلندی پر اللہ کے خوف سے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے اپنے مقام کو چھوڑ کر زمین پر گر پڑتے ہیں۔ فرمایا کہ اے قوم یہود بالخصوص اور بالعموم، اے انسانوں، کیا تمہارے دل پتھر ہو گئے ہیں یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہو؟ اگر ان کو پتھروں کو ہی دیکھ لو جو کہ سختی کی علامت ہیں، وہ بھی ہمارے
خوف سے رو رہے ہیں، ہمارے ڈر سے رو رہے ہیں، اور ان میں وہ بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جن سے چشمے جاری ہیں، اور ان میں وہ بھی ہیں جو اپنے مقام سے اللہ کے خوف سے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ اور اس میں اہل معرفت نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے بندے بھی ہیں۔ بعض وہ خوش نصیب ہیں جن کے دل اتنے نرم ہیں، اتنے رقیق ہیں، اور اتنے اللہ کے خوف سے بھرے ہوئے ہیں کہ وہ اتنا روتے ہیں کہ نہریں بہا دیتے ہیں۔ بعض خوش نصیب اللہ کے بندے وہ ہیں جو اس کے خوف میں اتنا روتے ہیں کہ چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کے خوف سے کھڑے نہیں رہ پاتے، زمین پر گر پڑتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے، صحابہ اکرام کی مثال ہے، اور پھر حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے امام، ہمارے مقتدی، حنفیوں کے امام اور سب اماموں کے امام، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک شب رات کے پچھلے پیر رو رہے تھے، اتنا روئے، اتنے آنسو بہائے کہ آپ کی سیرت طیبہ میں آتا ہے کہ وہ آنسو بہتے بہتے پرنالے میں سے نیچے وہ پانی گرنے لگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، کوئی اللہ والا گزر رہا تھا نیچے سے، جب پرنالے سے چند قطرے نیچے انہیں کے اوپر گرے تو انہوں نے سر اٹھایا جو گلی میں سے گزر رہے تھے اور پکارا، اے اللہ کے بندے، صرف مجھے اتنا بتا دے کہ یہ جو پانی گر رہا ہے یہ پاک تھا یا ناپاک تھا۔ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عاشق رسول، وہ عاشق الہی، کشتہ عشق الہی، رندیائی ہوئی آواز میں آگے سے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، جس مقام پر یہ پانی گرا ہے تیرے کپڑوں پر، اس کو جا کے دھو لینا، کہ یہ ایک بڑے گناہگار کے ناپاک آنسو کا پانی ہے، بڑے گناہگار اور اللہ رب العزت کے مجرم کے ناپاک آنسو کا پانی ہے۔ اور پھر آپ کی سیرت طیبہ میں سارا دن ترجمہ و تفسیر، حدیث پاک، فقہ، سارا دن کلاس چلتی، اور رات کو نماز عشاء کے بعد گھر تشریف لے جاتے اور اپنا لباس فاخرہ اتار کر، پھٹے پرانے لباس پہن کر اللہ کے گھر میں آ جاتے، اور پھر اللہ کے ذکر میں، نوافل بندگی میں مصروف رہتے۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوتا، رات کا پچھلا پہر جب شروع ہوتا تو پھر مناجات شروع ہو جاتی، آہو بکا شروع ہو جاتی، رونا دھونا شروع ہو جاتا۔ پھر وہ مقام بھی آتا کہ آپ روتے روتے اپنی ریش مبارک کو پکڑ لیتے، اور خاص طور پہ جب آپ کی ریش مبارک میں کچھ بال سفید ہو گئے اور سفیدی غالب آنے لگی تو اس وقت یعنی رات کے پچھلے پیر روتے ہوئے اپنی ریش مبارک کو پکڑ لیتے اور بارگاہ الہی میں عرض کرتے، مولا اب تو تیرے اس گناہگار کی ریش مبارک کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، اور تیرا فرمان اقدس ہے میں اپنے بندوں کے بالوں کی سفیدی پر بھی رحم کھاتا ہوں، تو اے میرے رب کریم اب تو اپنے اس گناہگار پر رحم فرما اور اسے معاف فرما دے۔ اتنی بات کرتے، چیخ مارتے، بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑتے۔ جب ہوش آتی پھر اٹھ کر اسی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں روتے، کرلاتے، مناجات ہوتی، آہو بکا ہوتی، پھر ریش مبارک کو پکڑ لیتے اور اسی طرح پھر ندا کرتے، چیخ مارتے، پھر گر پڑتے، اور اسی طرح صبح کا وقت ہو جاتا۔ یہ حوال تھے اللہ والوں کے، اور یہ بات ہمیں بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو، اپنے آبا کو دیکھو، جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم اپنے آبا کو دیکھے وہ کتنے سخت تھے، اور ہمارے آبا کا ہمیں بتایا گیا کہ تمہارے آبا کیا تھے، تمہارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان کیسی تھی، اللہ رب العزت کے ساتھ کیا معاملات، رات کے پچھلے پہر ان کے احوال کیا تھے، پھر صحابہ کرام اہل بیت طہار کے احوال کیا تھے، اور پھر ہمارے بزرگوں کے اسلاف کے اولیاء کرام کے احوال کیا تھے۔ ہمیں اس سے فیض لے کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی چاہیے، انقلاب برپا کرنا چاہیے، اور ایسا بن جانا چاہیے کہ ہماری راتیں بھی اللہ کی یاد میں رونے میں گزریں، قیام رکوع اور سجدوں میں گزریں، آہو بکا میں گزریں، اور اپنے مولا کو راضی کرنے میں گزریں، اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق گزریں، اور پھر ہم بھی جس طرح بنی اسرائیل اکڑ گئی تھی
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ ہمارے اوپر وہ حال نہ ہو کہ ہمارے دل بھی سخت ہوں، پتھروں سے زیادہ سخت، اور اللہ کی بندگی کی طرف نہ آئیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو کرنے کی طرف نہ آئیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی بنی اسرائیل سے فیض لے لیا اور اپنے دلوں کو پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت کر بیٹھے اور حق کی طرف آنے سے آج گریزاں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائے اور بنی اسرائیل کی اس بدبختی سے ہمیں محفوظ رکھے کہ ہمارے دل بھی پتھروں سے زیادہ سخت ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رقت عطا فرمائے، نرمی عطا فرمائے اور اپنی خشیت عطا فرمائے، تضرع عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ اقدس میں صبح و شام اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ رونا اور اس کو منانا عطا فرمائے، مناجات عطا فرمائے اور اس دولت سے، اس نعمت سے ہمیں مالا مال فرمائے تاکہ ہماری دنیا بھی آباد ہو، ہمارا رب راضی ہو، ہمارے آقا راضی ہوں، ہماری قبر بھی آباد اور ہمارا حشر بھی آباد ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔